صل على محمد وعلى محمد. I would now request upon Sajjad Jivraj to come and say a few words. Please welcome her with a loud Nari Salawat. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. The one for whom the day of Ashura is a day of tragedy, grief and weeping, Allah the Mighty, the Glorious, shall make the day of judgment a day of joy and happiness for him. These are not my words, these are the words of Imam Raza alayhi salam. You are all aware that to commemorate the martyrdom of Imam Hussain alayhi salam and the day of Ashura, the Hussain Islamic Center has organized an Ashura Day procession which will leave the center at 12:30 p.m. tomorrow and stop at the city center near the church for 5 minutes to play a speech and poems prepared by our children. During the procession we will also have Nawaz and Marshas playing in the background. It is our duty to deliver Imam Hussein's message to the indigenous population of the country we live in. We can succeed in this only if ourselves appear to be true followers of Imam. With this view in mind, please listen to this simple request in regards to the Julus. Please follow all the requests and instructions by the head of the marshals, who is Brother Abbas Manji and Brother Ramzan Walji. Other marshals will be visible on the day, who will be wearing yellow visibility jackets. Please, under any circumstances, do not respond to any verbal or hand gestures made by the public. The police will deal with them accordingly. Please avoid doing hard matham. Please avoid laughing and talking loudly. We recommend that we should actually recite salawat the whole way. It is estimated that we will take approximately 5,000 steps each. So we can send 5,000 salawats to each of us can send to Imam Mahdi in the name of Imam Hussain alayhi salam. For every step we take 5,000 salawats each. You can bring your tasbihs as if you like. We must walk in some orderly fashion and request that you be in rows of 5s or 6 and keep up with the group ahead of you at all times. The format will be that the children will be in the front, followed by the gents, and then by the ladies. Be considerate, the traffic at times will be stopped, so try to speed up as much as you can. Looking at the forecast, it looks unlikely to rain. However, it might be very cold, so we suggest that you come prepared with warm clothing and also encourage you to wear black. We may have media presence, so please refer all media queries to Brother Zulfikar Manji, who will provide them the necessary information. Inshallah, we will also have vans for our seniors, so please let the marshals know in advance if you would like to use this facility. We hope you will cooperate and make the Julus a success. I'd just like to take opportunity to mention a few more points just quickly, very briefly. Processions are of course the institution effectively used in the countries of the East and in Africa. It is equally effective in the West in terms of showing unity amongst us and a tool for our children to feel that the day is not just a holiday, but a day that means everything. Therefore, come and join the procession even if you are not convinced that it is effective. Of course, we must also explore other means of taking Imam's message to the people. We have to examine such activities as blood donation through Hussaini blood banks, distribution of food to the needy, maximum usage of media to explain the event and the fact that Holy Imam died to save the basic values cherished by all communities. Publication and distribution of leaflets, distribution of cold drinks in schools and colleges, visiting patients in hospital. You may find that when you take a small gift to a patient in hospital, you will have carried the message of Imam Hussain to the entire family of that patient. We can only do this together, so start by joining the procession and then bring your ideas forward and we can propagate the message. Thank you for listening, and I apologize if I took too long. Wassalam. Can I
please humbly request you to please switch your mobile phones off or put on silent, and before Maulana Kalbi Abbas goes on, he usually requests you to come forward. We don't want any interruptions in Majlis today, so can I humbly request you all to come in front as much as possible. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حسینیت، بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حسین منی وانا من حسین. صلوات پہ محمد. حضور، شب عاشور کی نائٹ، شب مصیبت، شب غم، پرسہ دینے کی نائٹ، تھوڑا سا تذکرہ عظمت امام حسین علیہ السلام پر کرتے ہوئے مصائب کی طرف جا رہا ہوں. شہزادہ علی اصغر کی شبی برآمد ہو رہی ہے، شب عاشور ہے، شب عاشور کے بھی مصائب ہیں، شہزادے کی بھی مصائب ہیں، عظمت امام حسین ہے. حضور، دو جملے عرض کرتا ہوں کہ اگر اسلام ایک بدن ہے، باڈی ہے، تو اس میں روح حسین ہے. اور دین اسلام اگر فلاور ہے تو اس میں خوشبو حسین ہے. جوش مولا آبادی کا ایک شعر یاد آ گیا جو وقت کے تقاضے کے مطابق ہے. اے قوم، وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ. ہے نا، ایسے ہی ہے نا، ہم پر تو ایسے ہی دن آ رہے ہیں مسلمانوں پر. اے قوم، وہی ہے پھر تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ. کیوں چپ ہے، کیوں چپ ہے، اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ. تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ. مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو. حضور، اس نے عجیب کہا ہے کہ جب اسلام پر کوئی وقت آئے تو جب تک انسان ابن علی نہ بنے کوئی ہر مسلمان، اس وقت تک مشکل حل نہیں ہوتی. یعنی سیرت حسین کو اپناؤ. ایک شعر اقبال کا یاد آ گیا عالی مقام کی شان پر. وہ کہتا ہے، رمز قرآن از حسین آموختیم. عجیب حضور فارسی کا شعر، رمز قرآن از حسین آموختم. کہ اگر تو قرآن کو سمجھتا نہ چاہتا ہے تو حسین کی زندگی کو سمجھ. زیاتشو شولہا اندوختم. ارے اس نے جو بندے کے بدن میں
خون میں وہ اسلام کی گرمی پیدا کی ہے حسین نے، وہ کسی سے نہ ہو سکی. حضور جب آغا خمینی کا انقلاب آیا تو اکثر علماء اہل سنت کہتے تھے یقیناً آپ کے سامنے حسین کی سیرت ہے، اس لیے آپ ہی آگے بڑھے ہیں. صلوات بھیجو محمد وعلی محمد. حسین کسی سے لڑتا نہیں ہے، حسین حضور دماغوں پر حکومت کرتا ہے. یہ یاد رکھو، حسین کو سمجھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. حسین کے ہر عمل اور ہر ایکشن میں حضور توحید چھلکتی ہے، رسالت چھلکتی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر آج حسین کی ذات نہ ہوتی تو رسالت کو کوئی پہچاننے والا ہی نہ ہوتا. حضور امام عالی مقام دنیا میں جتنے بھی لوگ ہوئے برادران ایمان، بات تھوڑی سی آگے بڑھا دوں، میں نے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ تجھ تذکرہ امام حسین بھی ہو جائے. حضور دنیا میں جتنے بھی انسان آگے بڑھے ہیں، جب بھی کسی کا نام سامنے آتا ہے تو 2 کوسچن ابھرتے ہیں کہ حضور یہ کس فیملی سے ہے، اس کا نسب کیا ہے، اس کا حسب کیا ہے. نسب کہتے ہیں فیملی لنک کو، بلڈ ریلیشن کو، اور حسب کہتے ہیں ذاتی کردار کو، جو بندے میں کوالٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. تو حضور یہ کہ ہاں فلاں آدمی کون ہے، فلاں فیملی سے ہے، تو وہ فیملی کا نام آیا. اگر فیملی بزرگ ہو تو فیملی کے نام سے وہ پہچانا جاتا ہے، اور اگر اس میں ذاتی کمال ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے جی، تو کہتے ہیں کہ حضور یہ فلاں ہے، اس کا فلاں باپ ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ حسین کا نسب کیا ہے، حسین کی فیملی کیا ہے. حضور اس پر تھوڑا سا تبصرہ کر کے اس کے بعد حسین کا حسب کیا ہے، پھر حسین کے لیے لائف میں کیا کیا مشکلات ہیں، وہ 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اب بات کو چھیڑ رہا ہوں. حضور پہلے دیکھا جاتا ہے حسین کا نانا کون ہے، بات ختم ہو گئی. حسین کا نانا کون ہے؟ سید المرسلین ہے، سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے. کتنی کوالٹی ہے اس رسول میں کہ جو اس کا کلمہ پڑھتا ہے وہ بندہ پاک ہو جاتا ہے. تو اب حضور جی ہے حسین کا نانا، تو معلوم یہ ہوا کہ ہر آدمی کو تعارف ہے. اب حسین کی نانی کون ہے؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. ایک جملہ ڈال رہا ہوں، ممکن ہے کہاں تک آپ مجھے داد دیں گے حضور جی، اگر پسند آئے تو بول دینا. یہ بسم اللہ کہنا، یہ سبحان اللہ کہنا، یہ بھی ایک محبت کی علامت ہے. اب حضور یہ کہنا اللہ اکبر کہ حسین کی نانی کون ہے؟ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ. اے رسول ہم نے تجھے تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. خدا نے اوپر سے خزانہ بھیجا تھا؟ بتلائیے بھائی. کو گولڈ نازل ہوا رسول کے لیے، ڈائمنڈ نازل ہوئے، سکے نازل ہوئے؟ کچھ بھی نہیں نازل ہوا. تو کس کی دولت رسول کے لیے رسول کو غنی کر رہی ہے جی؟ تو اب معلوم ہے وہ خدیجہ کی ہے نا دولت، دنیا جانتی ہے حضور. تو برادران ایمان آپ ہمیشہ کہتے ہیں ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے جی، زندگی اللہ کے لیے ہے، مومن کی دولت اللہ کے لیے ہے، مکان اللہ کے لیے ہے، گاڑی اللہ کے لیے ہے. مگر اللہ نے آج تک نہیں کہا کہ آپ کا رزق، آپ کی پراپرٹی میری ہے. یہ مشکل ہے، اس پر توجہ رہے. آپ تو کہتے ہیں سب کچھ اللہ کے لیے ہے، مگر اللہ بھی تو کہے کہ نہیں یہ میرا مال ہے. دنیا میں ایک ہی شخصیت ہے جس کے مال کو، جس کے ویلتھ کو خدا اپنا ویلتھ کہہ رہا. تو پھر یاد رکھو اہل پیٹر برو، میرے جملے یاد رکھ لینا. لیڈیز بھی سن رہی ہیں، رسول کی کتنی ازواج ہیں، کتنی وائفز ہیں. ارے برابری نہ کرنا، برابری نہ کرنا. خدیجہ اور ہے، دوسری اور ہے. دوسری بیت المال سے مال کھا کر ام المومنین کہلائی، خدیجہ مال کھلا کر ام المومنین کہلائی. تو یہ کون ہے حضور؟ میں نہیں آگے بڑھنا چاہتا. اللہ اکبر، یہ خدیجہ ہے. ماشاءاللہ بڑی عبادت گزار خاتون ہے ہماری. ماشاءاللہ خوشی ہوتی تھی، مجلس ہر وقت
یہ کمیونٹی پیٹر برو کی یہ جماعت زندہ لیڈیز کے عمل پر ہے. مجھے معلوم ہے آپ بہت بڑے بہادر ہیں، لیکن نہیں حضور، جب تک لیڈیز کی سپورٹ نہیں ہے وہی آپ کو نیک بنا رہی ہیں. میں ان کی عظمت کا قائل ہوں، ان کی تعریف کر رہا ہوں، لیکن دوستو یاد رکھو دنیا میں عجیب عجیب وائف ہوئی ہیں. ارے وہ کہاں ہے، جاتے ہیں نا مکہ معظمہ، وہ پلیس بھی دیکھتے ہیں نا کہ جہاں پیغمبر عبادت کرتے تھے قبل از اعلان رسالت، اور خدیجہ جو تھی وہ لے کر جاتی تھی کھانا، ڈیلی لے کر جاتی تھی. حضور کتنا ٹائم لگتا ہے اوپر جانے کے لیے؟ جی ڈاکٹر جیوا بیٹھا ہے، کبھی گئے ہیں؟ جی جی حضور جائیں کبھی، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے جانے کو لگتے ہیں، 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ آنے کو لگتا ہے. کون لیڈی ہے جو گھر میں کھانا پکائے اور پکا کر پیغمبر کو دے آئے؟ یہ عظمت خدیجہ ہے. مگر ایک دن دوستو یاد رکھو، ایک دن پیغمبر لیٹ آ رہے ہیں حسب معمول. پیغمبر لیٹ ہو گئے جس ٹائم گھر پہنچتے تھے، تو خدیجہ دہلیز گھر کے اندر کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے. اور آج پیغمبر اس لیے لیٹ ہو رہے ہیں، حکم الہی ہوا ہے کہ اے میرے حبیب جس کے لیے میں نے تجھے سلیکٹ کیا ہے، اعلان کر دو کہ میں اللہ کا نبی ہوں. برادران ایمان بڑی مشکل باتیں ہوتی ہیں، اور مشکل باتیں اس لیے ہوتی ہیں عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ پیغمبر خراما چل رہے ہیں، اور تمام ارواح انبیاء بھی آج پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں کہ آج جا رہے ہیں گھر میں. سب سے پہلے بیوی وائف سے زوجہ سے کہیں گے میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں. اگر زوجہ نے انکار کر دیا، بڑے بڑے بہادر مرد بیٹھے ہیں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں حضور یاد رکھو کہ جتنی مرد کی ہسبینڈ کی ویکنس عورت کو وائف کو پتہ ہوتی ہے، ماں کو بھی نہیں ہوتی. اس جملے پر غور رہے، مذاق نہ سمجھنا. اس لیے کہ حضور جب ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے خدا نہ خواستہ تو کس کے لیے حکم ہے؟ غسل وائف دے سکتی ہے. اور اگر وائف کی ڈیتھ ہو جائے تو ہسبینڈ جو ہے وہ غسل دے سکتا ہے. اور حضور اس کے بعد جتنی بھی ویکنس ہے ہسبینڈ میں، کب اٹھتا ہے، کب پیتا ہے، کب سوتا ہے، کیا کام کرتا ہے، کتنی خیانت کرتا ہے، کب مسکراتا ہے، کیا کیا اس میں حضور عیب ہیں، کیا کیا ویکنس ہیں، یہ عورت جانتی ہے. حضور آپ لاکھ چھپائیے چھپ نہیں سکتا. اور مرد کو ہمیشہ لائف میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور عورت سمجھتی ہے. میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا بھگوان ہوگا جو عورت کے سامنے جھوٹ نہ بولے. یہ میں مذاق نہیں کر رہا، زندگی لیڈیز سے پوچھ لینا رات کو گھر جانا. میری بھی وائف ہے حضور، وہ جانتی ہے کہ مولانا کس وقت اٹھتے ہیں. دنیا تو کہتی ہے کہ حضور مولانا تہجد پڑھتے ہیں، وائف میری جانتی ہے میں کتنی پڑھتا ہوں. سمجھیے بات؟ ہاں دنیا تو جانتی میں بہت متقی ہوں، پرہیزگار ہوں حضور، میں کچھ کھاتا پیتا نہیں. وائف جانتی ہے میں کیا کیا کھاتا ہوں، کیا کیا پیتا ہوں، کس وقت اٹھتا ہوں. حضور میں مذاق نہیں کر رہا. ہاں دنیا میں اگر ہسبینڈ کی ریسپیکٹ وائف کی نگاہ میں ہے، یعنی وہ سمجھے یہ متقی ہے، تو سمجھو کہ ہسبینڈ متقی ہے. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں پیٹر بورو کے لوگوں کے سامنے، اور میری بات کو زمین پہ نہ پھینکنا. اس لیے وہ سمجھتی ہے کہ ہاں یہ رزق حلال کھاتا ہے، یہ سچ بولتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ جب بھی کسی سے زیادتی نہیں کرتا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرتا ہے، کسی کا مال نہیں چراتا ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتا ہے. ارے ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، واجبات پر عمل کرتا ہے، اس کی لائف میں کوئی نقص نہیں ہے. جب حضور وہ گارنٹی دے دے سمجھو کہ وہ شخص متقی ہے. میں لاکھ لکھ کر دے دوں ملا کہ انسان متقی نہیں ہو سکتا. چھٹے امام نے فرمایا کسی کی تسبیح پہ نہ جانا، کسی کی لمبی داڑھی پہ نہ جانا، کسی کی لمبی نماز پہ نہ جانا. ارے دیکھنا وہ ڈیلنگ میں کیسا ہے، سچ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے یا نہیں. بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی برادرانی.
وہ سب سے پہلے نماز میں آتا ہے، کوئی ویلیو نہیں، اپنے لیے پڑھتا ہے، دیکھنا یہ وہ سچا کتنا ہے، وہ دیانتدار اور آنےسٹ کتنا ہے۔ اب حضور پیغمبر چلتے ہیں کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ آج جو ہے جا کر اعلان کر دو میں اللہ کا نبی ہوں، اور سب سے پہلے حضور میں نے خدیجہ کو جا کر کہنا ہے، اور خدیجہ میرا انتظار کر رہی ہے، اور آج پیغمبر لیٹ ہو گئے ہیں۔ جب لیٹ ہو گئے تو جو اچھی زوجہ ہو، خامد 5 منٹ بھی لیٹ ہو تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اچھی زوجہ جو ہوتی ہے حضور، خامد اگر فون نہ کرے تو وہ سارا دن پریشان رہتی ہے، جو نیک مستور ہوتی ہے۔ تو آج خدیجہ پریشان ہے، جب پریشان ہے تو پیغمبر خرامہ خرامہ آ رہے ہیں، اور تمام انبیاء کی ارواح سمٹ کر وہ انتظار کر رہی ہیں لب خدیجہ ہے طاہرہ کا۔ یہ تو جملہ تو میں کہہ گیا۔ جیسے ہی پیغمبر آئے میرے شوہر نامدار آج لیٹ کیوں ہے؟ خیریت تو ہے؟ اب حضور آپ بتلائیے، پیغمبر سمجھ رہے ہیں، اتنا کہہ دیا کہ اے خدیجہ آج بار نبوت لیے ہوئے آ رہا ہوں، آج بار نبوت لیے ہوئے آ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو میں پہلے بھی جانتی تھی، تو اللہ کا رسول ہے۔ صلوات پہ جو محمد والا۔ تو دوستو یہ کس کو شرف حاصل ہے؟ سب سے پہلے جس نے تصدیق نبوت کی وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ وہ کس کی نانی ہے؟ وہ حسین کی نانی ہے۔ اب دوستو وقت نہیں ہے، حسین کا باپ کون ہے؟ ارے اس کی بھی تعریف کی جائے، کون ہے دنیا کا جو بندہ نہیں جانتا؟ میں کہتا ہوں وہ آنکھوں کا بھی اندھا ہے اور دل کا بھی اندھا ہے جو علی کی شان کو نہیں پہچانتا۔ اسلام کے کس پارٹ سے علی کو جدا کر دو حضور، اسلام کا وہ پارٹ کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا۔ خیبر سے نکالو گے، نکال کے دکھا دو، پیچھے کچھ رہتا ہی نہیں اگر علی کو نکالو۔ خندق سے نکالو گے، احد سے نکالو گے، بدر سے نکالو گے، شب ہجرت نکالو گے، قرآن سے نکالو گے۔ ارے کیا میں کہہ دوں برادران ایمان، معاویہ مدینے میں آیا، اور جب مدینے میں آیا تو عبداللہ ابن عباس جو رسول خدا کے شاگرد بھی ہیں اور کزن بھی ہیں، ان کو کہنے لگا اے عبداللہ ابن عباس، ہم نے سنا ہے کہ تم جو ہے علی کی بہت تعریف کرتے ہو، علی کی تعریف کم کیا کرو۔ اس نے کہا اے کمبخت، معاویہ کیا کہہ رہا، میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ حضور کیا سن رہے ہیں؟ کیا سن رہے ہیں حضور؟ اے معاویہ میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ اس نے کہا کہ نہیں نہیں، میں قرآن سے منع نہیں کرتا، میں علی کی ذات سے منع کرتا ہوں، اور تو اس کی تفسیر کرتا ہے اس سے۔ اس نے کہا کمبخت کیا کہتے ہو، قرآن محمد کے گھر اترا ہے، ہمارے گھر تفسیر میں ابو سفیان سے جا کے پوچھوں۔ صلوات بھیجو محمد والا۔ توجہ توجہ بھی برادرانی۔ تو یہ کون ہے؟ حسین کا باپ ہے۔ اور حسین کی ماں کون ہے؟ حضور حسین کی ماں وہ ہستی ہے، پیغمبر بھی آ جائیں، علی بھی آ جائیں، حسن حسین بھی آ جائیں، جب تک فاطمہ نہ آئے طہارت کمپلیٹ ہوتی ہی نہیں۔ جی اس وقت تک توحید کے خانہ قدرت میں سناٹا رہا۔ پیغمبر بھی آ گئے، علی بھی آ گئے، حسن حسین بھی آ گئے، مگر حضور قرآن ابھی انتظار کر رہا ہے جب تک فاطمہ نہ جائے۔ جب تک فاطمہ نہ جائے آئے تطہیر اتر سکتی ہی نہیں۔ تو حضور وہ فاطمہ جو رسول کے لیے زو بنی ہوئی ہے، امامت کے لیے لو بنی ہوئی ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد والا۔ وہ کون ہے؟ حسین کی ماں۔ اور اس کے بعد حضور حسین کا بھائی کون ہے؟ جی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ جہاں سا بھی سردار ہوں، وہ کل میں ایک مجلس میں کہہ رہا تھا، دوہرا دیتا ہوں جملہ،
کہ جبریل جی ام سلمہ نے جب پوچھا یہ سب زیر قصہ آ گئے کہ اللہ کے رسول میں بھی داخل ہو سکتی ہوں، تو حضور یہ میں کہہ رہا ہوں، پیغمبر نے فرمایا ام سلمہ تو نیک ہے، اچھی انت علی الخیر، مگر ان میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ آج جو محفل ہے وہ سرداروں کی محفل ہے۔ آج کون سردار ہے؟ پیغمبر کون ہے؟ سید المرسلین۔ علی کون ہے؟ سید الاوصیاء جی۔ اور جبریل کون ہے؟ سید الملائکہ۔ اور حسن اور حسین کون ہے؟ سید شباب اہل الجنہ۔ اور فاطمہ کون ہے؟ سیدۃ النساء العالمین۔ اب اتنے عظیم ماحول میں ایک بچے کا نام پیدا کرنا کتنا مشکل ہے، مگر دوستو جو عظمت امام کو ملی، ایک جملہ کہہ کے میں مصائب کی طرف، وقت بہت نکل گیا، اللہ اکبر، وہ کیا ہے حضور؟ دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی ذات عظیم ہے اور ان کا عظمت میں بھی مقابلہ نہیں۔ اب ایک سوال کر لوں، آدم معصوم ہے یا نہیں؟ شیعہ تو انبیاء کو معصوم مانتے ہیں نا بھئی، ادھر بھی یہی رواج ہے نا، تھوڑا سا بول دیں پتہ چلے گا۔ یہ ادھر والے بولتے ہیں، ادھر والے سوئے ہوئے، ایک صلوات بلند آواز سے۔ آدم کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، اسلام کے دامن میں بس دو ہی چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ اسلام کے دامن میں دو اور بھی چیزیں ہیں، اسلام کے دامن میں دو اور بھی چیزیں ہیں، ختیجہ کا سرمایہ، ابو طالب کی دلداری، نعرہ حیدری۔ کب تک رہے گی دل میں قدورت حسین کی؟ کب تک رہے گی دل میں قدورت حسین کی؟ کب تک بلائے گا کوئی صورت حسین کی؟ کبھی اے بتا دشمنان حسین ابن علی، ایک دن تجھ کو ضرورت پڑے گی حسین کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو جوگی برادران ایمان، تو اب رہا یہ ہے، یہ حضرت آدم معصوم، حوا معصوم نہیں، حابیل معصوم، ان کی وائف معصوم نہیں، آگے چلے نوح معصوم، نوح کی وائف معصوم نہیں، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام معصوم، اسماعیل علیہ السلام معصوم، ابراہیم کی وائف ہاجرہ معصوم نہیں، اس کے بعد حضور آگے چلیں، موسیٰ معصوم، موسیٰ کی ماں معصوم نہیں، چلتے جائیں وقت نہیں ہے، اس کے بعد آپ آ جائیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی معصوم۔ جب پیغمبر معصوم ہے، ان کی ماں معصوم نہیں، ان کا باپ معصوم نہیں، محفوظ ہے۔ معصوم ہونا اور ہے جو خدا کی نص سے معصوم ہو، جس کو خدا معصوم بنائے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، امیر المومنین کا نام ہے، امیر المومنین معصوم، مگر فاطمہ بنت اسد معصوم نہیں ہے، اللہ اکبر۔ ابو طالب معصوم نہیں ہے۔ اس کے بعد برادرانی من آگے بڑھتا ہوں، پیغمبر معصوم ہے، خدیجہ معصوم نہیں ہے، فاطمہ معصوم ہے، خدیجہ معصوم نہیں ہے۔ آگے بڑھتا ہوں برادران ایمان، یہ حسین علیہ السلام ہی ہے۔ حسین کو دیکھو، حسین معصوم ہے، اس کا بھائی معصوم ہے، اس کا باپ معصوم ہے، اس کی ماں معصوم ہے، اس کا نانا معصوم ہے۔ نہیں، حسین وہ ہے جس کا بیٹا معصوم ہے، جس کا پوتا معصوم ہے، اس کا پوتا معصوم ہے، اس کا پوتا معصوم ہے، ماضی تک سب معصوم ہے۔ حسین ایسا معصوم ہے، ابتدا بھی معصوم ہے، انتہا بھی معصوم ہے، ادھر سے بھی معصوم ہے، ادھر سے بھی معصوم ہے۔ تو معلوم ہے برادران ایمان، خداوند کریم نے تین چیزیں امام حسین علیہ السلام کو دی ہیں۔ دوستو تجربہ کر لو، تین چیزیں کون کون سی چیزیں؟ الشفاء فی تربت، بس میں مسائل پہ آ گیا۔ الشفاء فی تربت ہی،
امام حسین علیہ السلام کی جو خاک شفا ہے اس میں خدا نے شفا رکھی ہے. اگر اس سبجیکٹ کو میں لے لوں حضور تو 3 گھنٹے چاہیے. آپ مجھے ماریں گے، میں آپ کو ماروں گا، اس لیے کہ آپ نہیں بیٹھ سکیں گے. اگر شفا پر میں ڈسکس کروں کہ کن کن لوگوں نے ہسٹری میں خاک شفا کو کھایا اور انہیں شفا ملی ہے، لیکن حضور یہ عرض کر دوں خاک شفا ہو اس کو ڈبی میں بند کر کے رکھیں. اور پھر امام نے فرمایا ہے کہ جو رائی کے دانے سے زیادہ اوپر کھائے وہ ہمارا خون کھا رہا ہے. اس لیے لیڈیز بھی سن رہی ہیں، آپ بھی سن رہی ہیں، اگر کوئی بندہ بیمار ہے اور اسے شفا نہ ہو تو کم از کم وہ اتنی کھا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے. یہ خداوند کریم نے امام الشفاء فی تربتہ الاجابۃ تحت قبتہ کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دعا جو لے کر جائیں. کیا عرض کر رہا ہوں؟ 2 نہیں، یہ ذہن میں رکھے. جاتے ہیں نا زیارت پر، جائیں ایک دعا لے کر جائیں، اس وقت 2 نہ مانگے. میں ذمہ دار ہوں حضور، دعا قبول ہوگی. ایک مانگے. آپ چونکہ دعا جب مانگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں ایک کے ساتھ پھر کئی مکس کر دیتے ہیں. نہیں، ایک دعا مانگے کہ مولا یہ میری حاجت ہے، اس کو پورا کر دے، یقیناً پوری ہوتی ہے. اور اس کے بعد حضور یہ ایسی شخصیت نہیں ہے حسین. اس کے بعد حضور تیسری چیز الامامۃ فی ذریتہ، امامت کو حسین کی ذریت میں رکھا. کیا فضائل سنیں گے حسین کا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. حسین پیدا ہوتے ہیں، فطرت فرشتہ اترتا ہے اور حضور اس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اس سے ترک اولا ہوا ہے، ملائکہ کے ساتھ آتا ہے. اتنا عرض کرتا ہوں. اور ملائکہ جب آتے ہیں جبریل امی اس کو اٹھا کے لاتے ہیں حضور، وہ کہتے ہیں کہ حسین کے جھولے سے مس کر دو اپنے آپ کو. حسین کے 2 روایات ہیں، کسی نے کہا حسین کے جھولے سے مس کرو، دوسروں نے کہا نہیں، کہا کہ حسین کے بدن سے مس کرو. ارے یہ حسین کی عظمت نہیں تھا اور کیا ہے. فطرت کو حضور آتے ہیں. اب نبی نوح علیہ السلام کا نام سنا ہے حضور؟ 950 سال تبلیغ کی، لوگ پتھر مارتے ہیں، پتھروں میں نوح دب جاتے ہیں، جبریل امی نازل ہوتے ہیں، پتھروں کو ہٹاتے ہیں، نوح زخمی ہوتے ہیں، جبریل امی اپنے پروں سے نوح نبی کو حضور مس کرتے ہیں، نوح نبی کو شفا ملتی ہے، شفا یاب ہوتے ہیں. ادھر ملک آتا ہے حسین کے جھولے سے، ارے مس کرتا ہے اپنے آپ کو، اس کو شفا ملتی ہے. اور نوح جب مریض ہوتے ہیں تو حضور ملک آتا ہے تو ملک ٹچ کرتا ہے اپنے پروں کو اور نوح کو شفا ملتی ہے. میں کہتا ہوں یہ حسین ہے. ارے ملک نوح کے پاس آئے تو حکیم بن کر آتے ہیں، حسین کے پاس آئے تو مریض بن کر آتے ہیں. نوح کو شفا دے رہے ہیں اور حسین سے شفا لے رہے ہیں. صلوات بیچو محمد. توجہ کی دوستو، الامامۃ فی ذریتہ. بس دوستو، آج کون سی شب ہے جی؟ نامی محرم کو طے ہو چکا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، اور امام نے فرمایا میں کہیں چلا جاؤں گا. بات طے ہو گئی. پسرے ساتھ سے شمر گیا ابن زیاد کے پاس کہ ابن زیاد حسین سے پسرے ساتھ رات کو چھپ چھپ کے باتیں کرتا ہے. بدظن کیا. جب بدظن کیا تو ابن زیاد کے بیٹے نے خط لکھا پسرے سعد کو کہ میں نے سنا تم حسین سے رات کو چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہو، یا یزید کی بیعت کرے حسین یا سر کاٹ دو. یہ خط شمر لے کر آیا اور زور کے وقت شمر ملاؤن پہنچا میدان کربلا میں نامی محرم کو، یہ جو آج گزری ہے. تو حضور پسرے سعد نے جب خط پڑھا تو اس نے کہا کہ اس نے بدظن کیا ہے میرے بارے ابن زیاد کو. تو فوراً پسرے سعد نے حملہ کر دیا. جب حملہ کر دیا اور حملہ کی سب سے پہلی خبر جناب زینب کو ملی. حملہ ہو گیا، جناب زینب تشریف لائیں، اور اس کے بعد حضور امام حسین علیہ السلام ایک چوب کے ساتھ سو رہے ہیں. بہن نے شانوں کو ہلایا، اے بھائی حسین اٹھو. آنکھیں جیسے ہی کھولی فوراً زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہن نے جب یہ الفاظ سنے
تو کہا کہ اے بھیا کیا مرنے کی خبر دے رہے ہو؟ ہاں بہن ابھی نانا خواب میں آئے تھے، وہ یہ فرما رہے تھے کہ میں تیرا انتظار کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ حضور دونوں بہن بھائی رونے لگے. جب رونے لگے تو صاحبان مقتل لکھتے ہیں کہ دونوں بہن بھائی اتنا روئے کہ دونوں غش کھا کر گر گئے. بھائی حسین کی شہادت کی خبر سنی، ارے تو زینب غش کھا کر گر گئی، مگر شام غریبہ کے بعد جب حسین شہید ہو گئے عصر کے بعد پھر زینب کو غش نہیں آیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عباس آ گئے، مولا حملہ ہو گیا ہے. امام نے فرمایا جاؤ، ابھی تو طے ہو چکا تھا کہ میں چلا جاتا ہوں. پھر کیا ہوا؟ حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور پسر سعد سے کہا ملعون کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابن زیاد کا خط آیا، حسین سے یہ بیعت لو، یزید کی یہ سر کاٹ کے بھیج دو. تو امام کو اطلاع دی. امام نے فرمایا کہ جاؤ ان سے کہو ٹھیک ہے، لیکن ایک رات کی مہلت دے دو. اب حضور یہی وہ رات ہے جس میں آج آپ پرسہ دینے آئے ہیں. آج رات، اور امام نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ اے عباس جانتے ہو مجھے عبادت سے کتنا عشق ہے، کتنا شوق ہے، اس لیے میں چاہتا تو آج رات عبادت میں گزاروں. اب میرے مولا حضور اس رات کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. کچھ حصہ اصحابہ میں گزارا، کچھ حصہ آل بیت میں گزارا، اور کچھ حصہ عبادت میں گزارا، کچھ حصہ سکینہ کے پاس گزارا. اب امام علیہ السلام جب اس رات میں اصحابہ کے پاس جاتے ہیں، حبیب ابن مظاہر مسلم ابن اوسجہ سے کہہ رہے ہیں اے مسلم ابن اوسجہ کل شہادت کا دن ہے، فاطمہ کے سامنے سرخ روح ہونا ہے. کہہ کے امام مطمئن ہو گئے. آگے بڑھتے ہیں آل بیت کے خیموں کی طرف. ہر بی بی اپنے اپنے بچے کو سنوار رہی ہے. قاسم کی ماں کہہ رہی ہے شہزادے کل چچا پر قربان ہونا، قربان ہونے میں جلدی کرنا. امام حسین علیہ السلام نے الحمد کہا. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں بہن زینب کے خیموں کی طرف کہ دونوں شہزادوں کو بٹھلائے ہوئے بہن زینب تقریر کر رہی ہے اے بیٹے کل مجھے ماں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، دودھ کا حق نہ بخشوں گی. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں حضور حضرت عباس علیہ السلام تلوار کو سیکل کر رہے ہیں اور ام کلثوم سامنے بیٹھی رو رہی ہیں. بی بی جب رو رہی ہیں تو اتنی آواز آئی کہ اے بھیا عباس میں اس لیے رو رہی ہوں، کل میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا میں حسین پر قربان کرتی. حضرت عباس عرض کرتے ہیں رسول کی بیٹی عباس آپ کی طرف سے آقا حسین پر قربان ہوگا. امام حسین آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد میرے مولا جب فارغ ہوتے ہیں تو مقتل کی طرف جاتے ہیں. جب مقتل کی طرف جاتے ہیں حضور 12 رات کے بج چکے ہیں، رات اندھیری ہے، آہستہ آہستہ حسین چلتے ہیں. جب چلتے ہیں پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی. مڑ کے جو دیکھا تو ابن نافع ہیں کھڑے ہو گئے. اے ابن نافع کدھر آ رہے ہو؟ مولا رات ہے، اندھیری، دشمن زمانہ ہے، آپ کو اگر کچھ ہو گیا تو ہم بطول کو منہ کیا دکھائیں گے؟ مولا میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں. امام آگے بڑھتے ہیں اے نافع ذرا اس جگہ کو پہچانو، یہ کون سی جگہ ہے؟ مولا مجھے کیا معلوم یہ کون سی جگہ؟ اے نافع کل اس منزل پر تم شہید ہو گئے. حسین آگے بڑھتے ہیں اور کہا نافع یہ جگہ دیکھو، یہاں میرا بچپن کا دوست حبیب جو ہے اس جگہ دم توڑے گا. اس کے بعد مولا آگے بڑھتے ہیں کہا اے نافع یہ جگہ بھی دیکھو، یہاں کل ایک جوانی جو ہے وہ تباہ ہوگی. اس کے بعد نافع آگے بڑھتے ہیں اے مولا نے فرمایا نافع دیکھو یہاں 6 ماہ کا ششمہ بچہ تیر کا نشانہ بنے گا. اس کے بعد مولا آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے نافع دیکھو یہاں ایک کل بازو قلم ہوگا. آگے بڑھتے ہیں یہاں دوسرا بازو قلم ہوگا. کہا یا میں میرا بھیا عباس دم توڑ دے گا. اس کے بعد آگے بڑھتے جاتے ہیں. مولا جب آگے بڑھتے جاتے ہیں تو کہتے ہیں نافع ذرا اس جگہ کو دیکھو، ترائی کی طرف نگاہ کرو. نافع آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، ادھر نہیں دیکھتا. اے نافع ذرا دیکھو تو صحیح. نافع نہیں دیکھتا. میں نافع دیکھو میں حسین کہہ رہا ہوں. مولا کیسے دیکھوں؟ کوئی مستور ہے وہاں جگہ کو صاف کر رہی ہے. یہ میری ماں زہرا جو مقتل صاف کرنے آئی ہے. اس کے بعد میرے مولا واپس آئے دوستو. ارے جب واپس آئے تو کہا تھوڑا سا وقت میں سکینہ کو دے دوں. اس کے بعد میرے مولا نے وہ وقت سکینہ کو دیا. خیمہ میں آئے، شہزادی کو اٹھایا، سینے سے لگایا،
چومنے لگے. اب حضور جب چومنے لگے تو حسین نے کچھ سکینہ کو لوریاں دی ہیں, وہ میں لوری سنا دیتا ہوں. کیا کہا کہ اے میری کل یتیم ہو جانے والی بیٹی. اس کے بعد مولا نے فرمایا اے میری بے کس بیٹی, اے میری پیاسی بیٹی, اے میری کل تماچے کھانے والی بیٹی, اے کل گوشوارے چھن جانے والی بیٹی. مولا کہتے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد اتنا کہا اے سکینہ آج میرے سینے پر سو جاؤ, سو جاؤ, کل یہ سینہ نہیں ملا. سکینہ بابا کے سینہ پر سوتی ہے, جیسے ہی سوتی ہے اٹھ جاتی ہے. اے بیٹی یہ سینہ نہیں ملا, کیا نیند نہیں آتی؟ بابا کیا کروں, جب بھی میں سوتی ہوں خواب میں کیا دیکھتی ہوں, کوئی بی بی میرے سنانے رو رہی ہے. ارے پہچانا نہیں, دادی زہرا ہے, آپ کو دلاسا دینے آئی ہے. بس دوستو میرے مولا نے چوتھا حصہ عبادت میں گزارنے کے بعد صبح نمودار ہوئی, علی اکبر کی آذان ہوئی. اس کے بعد زہر کا وقت آیا, بازار شہادت گرم ہوا, سب صحابی بھی شہید ہو گئے. حضور آل محمد کے جتنے بھی جوان تھے شہید ہو گئے. اب حسین کے گھر میں ایک آخری سپاہی ہے جس کا نام علی اصغر ہے. اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں استغاثہ بلند کر رہے ہیں. حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے میں غریب کی مدد کرنے والا. بس اتنی آواز کو بلند کرنا تھا. اصغر نے اپنے آپ کو خیمہ میں جھولے سے گرا دیا. اصغر کا گرنا تھا, بیبیوں نے رونا اور ماتم شروع کر دیا. میرے آقا حسین خیمہ میں آئے, اے بہن کیا کسی بچے کی پیاس کی وجہ سے شہادت ہو گئی ہے؟ آقا حسین ایسی بات نہیں, آپ نے استغاثہ بلند کیا. ارے آل بیت میں ایک ہی تو جنگجو رہ گیا, زین العابدین تو سوئے ہوئے ہیں, انہیں غش ہے. ارے آپ کے استغاثے پر اصغر چونک گیا اور اپنے آپ کو گرا دیا. میرے مولا نے شہزادے کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد دیکھا کہ گل بدن کملا رہا ہے. ارے کملا رہا ہے, ہچکی بندھی ہوئی ہے, آخری سانس ہے. میرے مولا نے فرمایا رباب ذرا مجھے شہزادہ دے دو, میں میدان میں لے جاتا ہوں. ارے اس کے لیے پانی مانگتا ہوں, پانی مانگتا ہوں. جناب امام حسین علیہ السلام نے شہزادے پر ابا کو ڈالا, ارے دھوپ سے کملا نہ جائے. ارے فوجی اشکیا کے سامنے اٹھایا, اے حسین, اے علی اصغر, تم حسین کے بیٹے ہو, ارے تم شعار اللہ ہو, ارے پانی مانگو. علی اصغر کے لبوں نے حرکت کی, فوج یزیدی میں انقلاب آ گیا. ارے شمر نے دیکھا کہ جیتی ہوئی جنگ ہم ہار رہے ہیں. اے ہرملا اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے. حضور ہرملا نے نشست باندھی. میں ایک مجلس میں کل عرض کر رہا تھا کہ شاہ عبد العظیم کہتے ہیں کہ جو ہرملا نے تیر چلایا تھا وہ سے بھالا تھا, اور سے بھالا تیر ہمیشہ عرب اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد علامہ ترائی کہتے ہیں کہ وہ تیر جو تھا زہر آلود تھا جو علی اصغر پر حضور ہرملا نے چلایا. ہرملا نشست باندھتا ہے, تیر خطا جاتا ہے, اور شمر کہتا ہے ملعون تو کہ 1000 تیر کے مقابلے میں, اندازوں کے مقابلے میں تھا, آج تجھے کیا ہو گیا؟ کہا کہ اے ملعون دیکھتا نہیں, ادھر میں تیر چلاتا ہوں, ادھر کوئی ماں خیمہ میں یہی کہہ رہی ہے اے ہرملا میرے بچے کا گلا نازک ہے, تیرا تیر وزنی ہے. حضور آخر میں اس نے تیر چلایا, فن قلب الصبی علی ید الحسین. ارے تیر چلا, اصغر کے گلے میں لگا, اصغر نے حضور ایک کروٹ لی آقا حسین کے ہاتھوں پر, اور پھر خون بہنے لگا. میرے مولا نے اصغر کو سنبھالا. سنبھالنے کے بعد حضور خیمے کی طرف گئے. کل آپ ایک عمل کریں گے, میرے مولا کا سنت بن چکا ہے, رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. حسین 7 مرتبہ آگے جاتے ہیں, 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں. کیوں ہٹتے ہیں؟ اس لیے کہ ہاں میں رباب سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا, مگر اصغر تو شہید ہو گئے. جیسے ہی نزدیک گئے, اللہ اکبر, جیسے ہی نزدیک گئے برادران ایمان, اور رباب میں آگے ہاتھ پھیلا دیا, آقا ذرا اصغر تو مجھے دو, میں دیکھوں تو صحیح. امام حسین تھر تھر کانپنے لگے. کوئی ماں کی زبان سے ایسے الفاظ نہ نکل جائیں جو شان خداوندی کے خلاف ہوں, مگر جیسے ہی رباب نے شہزادے کو اٹھایا اور اتنا کہہ دیا, مثلوں کا یلہر, کیا جس نے تجھے تیر مارا ہے صاحب اولاد نہیں تھا؟ دوستوں میں ایک بات
عرض کر دوں پیغمبر کے خود زمانے میں دو آدمی آئے ایک اونٹنی لے کر عرب, ایک نے کہا یہ میری اونٹنی ہے, دوسرا کہتا تھا یہ میری اونٹنی ہے. اب پیغمبر کیسے فیصلہ کریں؟ ایک عرب نے کہا کہ مولا میں اجازت دیتا ہوں اس اونٹنی کو ذبح کر دو, اگر اس کے سینے پر جگر پر دو داغ ہوئے تو پھر یہ میری اونٹنی ہے. پیغمبر نے پوچھا تجھے کیسے پتا؟ اس نے کہا اس لیے کہ جانور کے سامنے اس کے بچوں کو ذبح کیا جائے تو اس کے دل پر داغ بن جاتے ہیں. اب خدا را بتلائیے مومنین, حسین کے دل پر کتنے داغ ہوں گے؟ اکبر کا داغ ہوگا, عباس کا داغ ہوگا, ارے قاسم کا داغ ہوگا, علی اصغر کا داغ ہوگا. حسین نے شہزادے کو تلوار سے قبر کھودی, قبر کھودنے کے بعد دفن کیا. جب دفن کیا حضور حسین نے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا. آپ بھی جب میت ہوتی ہے پانی ڈالتے ہیں یا نہیں؟ مگر حسین نے کہا کہ اے شہزادے, حسین کے پاس پانی نہیں ہے. حسین آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر رہا ہے. میرے مولا اٹھے, واقعہ کربلا ختم ہو گیا, شہداء کے سر کاٹے گئے, نوک نیزہ پر بلند گئے. پیسر ساز ملعون کہتا ہے سب شہداء کے لاشوں کو شمار کرو, سروں کو شمار کرو. جب شمار کیا گیا ایک سر نہیں ملتا, ایک نہیں ملتا, اور وہ سر حضرت شہزادہ علی اصغر کا ہے. پیسر سعد نے حکم دیا 300 گھوڑا سوار آئے, ان کے ہاتھ میں نیزے دے دیے جائے اور زمین کو چھلنی کر دو. میں نے دیکھا تھا حسین ادھر قبر بنا رہے تھے, کسی نے کہا ادھر بنا رہے تھے. حضور گھوڑے دوڑنے لگے مشرق کے مغرب اور نیزے زمین پر گاڑے جا رہے تھے. ایک ملعون نے جو نیزہ مارا اصغر کا لاشا ساتھ آیا. میں کہوں گا مولا میدان کربلا میں دوسرے ایک مرتبہ شہید ہوئے تھے, اصغر 2 مرتبہ شہید ہوا. ماتم حسین. اے ماں کے راج دلارے, اے باپ کی آنکھوں کے تارے, وہ چاند سا مکھرا دکھلا, اے ہنسلی یووا لے آ جا, گودی میں سلاؤں کس کو, اب دودھ پلاؤں کس کو, برباد ہے میری دنیا, اے ہنسلی یووا لے آ جا, ویران ہے تیرا جھولا, اے ہنسلی یووا لے آ جا, منت میں براؤں تیری, زلف میں بناؤں تیری, آنکھوں میں لگاؤں سرما, اے ہنسلی یووا لے آ جا, ویران ہے تیرا جھولا,
اے ہسلی یووا لے آجا ہو کس پر تصدق مادر جب تو ہی نہیں ہے دل پر ماں کس کو جھلائے جھولا اے ہسلی یووا لے آجا ویران ہے تیرا جھولا اے ہسلی یووا لے آجا کس طرح کوئی بگڑا ہے یوں ماں سے کوئی روٹھا ہے دیش پرایا بیٹا اے ہسلی یووا لے آجا تصویر تیری پھرتی ہے دن رات میری آنکھوں میں تر پاتا ہے خالی جھولا اے ہسلی یووا لے آجا ویران ہے تیرا جھولا اے ہسلی یووا لے آجا کہتی تھی یہ مادر دکھیا اے ہسلی یووا لے آجا ڈھل گیا سورج شمع جلی ننا میرا اصغر کہاں گیا رے ڈھل گیا سورج شمع جلی ننا میرا اصغر کہاں گیا رے ڈھل گیا سورج ننا میرا اصغر کہاں گیا رے ڈھل گیا سورج شمع جلی ننا میرا رات اندھیری سنسان بن ڈھونڈوں کہاں تجھے گل بدن رات اندھیری سنسان بن ڈھونڈوں کہاں تجھے گل بدن رو رو پکاری ماں دل جلی ننا میرا اصغر کہاں گیا رے ڈھل گیا سورج کہاں گیا رے ڈھل گیا سورج
یہ تو بتا دے اے حرملا چھیدا ہے کیوں تو نے ننا گلا یہ تو بتا دے اے حرملا چھیدا ہے کیوں تو نے ننا گلا ڈوبی ہے خون میں ننی کلی ننا میرا اصغر کہاں گیا رے ڈھل گیا کہاں گیا رے ڈھل گیا سورج وقت مدد ہے مشکل کشا مشکل کرو حل بہر خدا وقت مدد ہے مشکل کشا مشکل کرو حل بہر خدا تم ہی بتاؤ مولا علی ننا میرا اصغر کہاں گیا رے ڈھل گیا سورج شمع جلی ننا میرا اصغر کہاں گیا ڈھل گیا سورج جنگل میں کس جہاں تو کھو گیا جھولا ہے خالی اے محل کا جنگل میں کس جہاں تو کھو گیا جھولا ہے خالی اے محل کا جس کو بجائے اماں تیری ننا میرا اصغر کہاں گیا رے ڈھل گیا شمع جلی تیری زمین پر اے کربلا گم ہو گیا ہے بچہ میرا تیری زمین پر اے کربلا گم ہو گیا ہے بچہ میرا ڈھونڈ رہی ہوں گلی گلی ننا میرا اصغر آ گیا رے ڈھل گیا سورج شمع جلی ننا میرا اصغر کہاں گیا رے ڈھل گیا سورج شمع جلی ننا میرا اصغر کہاں گیا رے یا حسین 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 کس کو میں لوری سناؤں ہے یہ جھولا ویراں کس کو میں لوری سناؤں ہے یہ جھولا ویراں کس کو میں لوری سناؤں ہے یہ جھولا ویراں کس کو میں لوری سناؤں ہے یہ جھولا ویراں آجا اصغر میری گودی میں آجا اصغر میری گودی میں بلاتی ہے ماں کس کو میں لوری سناؤں ہے یہ جھولا ویراں کس کو میں لوری سناؤں ہے یہ جھولا کس کو میں لوری سناؤں ہے یہ جھولا رات کی گہری یہ تاریخی بہت ڈر ہے مجھے نیند آئے گی بنا ماں کے بھلا کیسے تجھے نیند آئے گی بنا ماں کے بھلا کیسے تجھے ڈھونڈتی ہے تیری ماں تجھ کو ڈھونڈتی ہے تیری ماں تجھ کو بتا تو ہے کہاں کس کو میں لوری سناؤں ہے یہ جھولا
کس کو میں لوری سناؤں ہے یہ جھولا ویرا کس کو میں جوری سناؤں ویرا بس میرے دل کو یہی ایک گما ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ تو مجھ کو صدا دیتا ہے ایسا لگتا ہے کہ تو مجھ کو صدا دیتا ہے ایک دفعہ دیکھ لوں میں تجھ کو ایک دفعہ دیکھ لوں میں تجھ کو ہے میرا ارمان کس کو میں لوری سناؤں ہے یہ جھولا ویرا کس کو میں لوری سناؤں ہے یہ جھولا ویرا کس کو میں لوری سناؤں ہے یہ جھولا ڈوریاں تھام کے بیٹھی ہوں تیرے جھولے کی اے خدا ٹوٹے ہوئے دل کی صدا سن لے بھی اے خدا ٹوٹے ہوئے دل کی صدا سن لے بھی کر دے بیٹے سے میرے ملنے کر دے بیٹے سے میرے ملنے کا کچھ تو ساما کس کو میں لوری سناؤں ہے یہ جھولا ویرا کس کو میں لوری سناؤں ہے یہ جھولا کس کو میں لوری سناؤں ہے یہ جھولا میں تیری راہ پلٹنے کی صدا دیکھوں گی جب تلک تو نہ ملا سائے میں نہ بیٹھوں گی جب تلک تو نہ ملا سائے میں نہ بیٹھوں گی چاہے اس غم میں چلی جائے چاہے اس غم میں چلی جائے کہ اب میری جان کس کو میں لوری سناؤں ہے یہ جھولا ویرا کس کو میں لوری سناؤں ہے یہ جھولا ویرا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سب مل کے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا اکبر ہائے ہائے اکبر میرا شہر والا اکبر 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 سب مل کے میرا شہر والا اکبر اکبر زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر
میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا لاش اکبر پہ شاہ جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے تیری فرقت نے علی اکبر آگ دل میں میری لگا دی ہے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر والا اکبر اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر تو ہے کریئر جوان ہے بیٹا باپ تیرا ضعیف ہے کتنا نور آنکھوں کا ہو گیا رخصت مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ ہے لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا تیری شادی کا تھا جسے ارماں کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرے سے اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر لطف جینے میں اب کہاں اکبر دل سے اٹھتی ہے یہ فغاں اکبر صبح عاشور دی تھی جو تو نے خور لائے گی وہ عزاں اکبر تیری صورت بھلاؤں میں کیسے تیری صورت بھلاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر والا سب مل کے اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر ایسی غربت میں منہ نہیں مارو میں ہوں تنہا مجھے نہ یوں چھوڑو کیا گزرتی ہے باپ کے دل پر غم زدہ دل کو یوں نہیں توڑو اپنی غربت بتاؤں میں کیسے اپنی غربت بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا بھائی بہنوں کا ہے عجب رشتہ جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا رو کے صغرا نے یہ لکھا اکبر ایک دکھیا کا لاج رکھ لینا ہے مر گیا تو بتاؤں میں کیسے مر گیا تو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر والا اکبر اکبر میرا ضبط غم کا وہ حال ہے بیٹا دیکھوں کیسے یہ زخم سینے کا
میں تو پردیس میں اکیلا ہوں، دیکھ کر زخم کیا کروں بتلا، اس پہ مرہم لگاؤں میں کیسے، اس پہ مرہم لگاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر شہر والا اکبر اکبر. یا حسین یا حسین نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے، 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 نہ بھولے شبیر نہیں بھولے، نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے. وہ ایک چادر زینب کی، ایک چادر زینب کی، ایک سینہ اکبر کا، ماتم کرو ماتم کرو گر لٹ گیا شبیر کا، ماں آ گئی شبیر کی، ماتم کرو خنجر تلے نیزے پہ بھی کرتے رہے شکر خدا، نہ بھولے نہ بھولے نہ بھولے نہ بھولے بھولے نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے. ایک چادر زینب کی، ایک چادر زینب کی، ایک سینہ اکبر کا، تیروں پہ تھا لاشا تیرا، روتی رہی کربو بلا، خیمے کا جب پردہ اٹھا بولی بہن بھیا میرا، لاشا تڑپ کر رہ گیا کرتے رہے شکر خدا، نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے، نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے، نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے، نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے. ایک چادر زینب کی، ایک چادر زینب کی، ایک سینہ اکبر کا، سغرا ادھر روتی رہی مولا ادھر روتے رہے، وہاں منتظر بیمار تھی یا قتل سب ہوتے رہے، صحرا میں گئے لٹتا رہا کرتے رہے شکر خدا، نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے، نہ بھولے نہ بھولے شبیر. یا حسین 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 یا
مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن 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 یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن 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 یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاک پلی سینے پہ جو شاک پلی جس کی ابارن میں جلی منہ پر تما چوک نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاک پلی سینے پہ جو شاک پلی جس کی ابارن میں جلی منہ پر تما چوک نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 یا حسین یا وہ اصغر بے شیر تھا وہ اصغر بے شیر تھا اور حرملا کا تیر تھا اور حرملا کا تیر تھا پیاسا گلا کیوں کٹکٹا ہلتی زمین اور آسمان مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین پیاسے گلے خنجر چلے پیاسے گلے خنجر چلے چادر چھنی خیمے جلے چادر چھنی خیمے جلے عباس کے پرچم تلے رو کر کہیں یہ بیبیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 یا حسین یا حسین وہ اصغر بے شیر تھا وہ اصغر بے شیر تھا اور حرملا کا تیر تھا اور حرملا کا تیر تھا پیاسا گلا کیوں کٹکٹا ہلتی زمین اور آسمان مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین بشین بشین
اصغر ہائے اصغر اصغر ہائے اصغر چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر آئے اصغر اصغر آئے اصغر ہے شاہدی کے دل بھر ہے قلب روح مادر ہے تشر لائے اصغر ہے بے زبان اصغر ہے چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر آئے اصغر سوکھے لبوں پہ تو نے سوکھی زبان پھرائی سر کو جھکا کے رویا دشمن کا ہر سپاہی ہے چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر آئے اصغر شکوہ نہ کرنا اصغر پانی نہیں میسر شکوہ نہ کرنا اصغر پانی نہیں میسر دفنا کے تیرا لاشا تربت کو کر دیا تر چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر آئے اصغر اصغر آئے اصغر لازم نہ تھا یہ چرخ ستمگر کے واسطے آب فرات شام کے لشکر کے واسطے لازم نہ تھا یہ چرخ ستمگر کے واسطے آب فرات شام کے لشکر کے واسطے یارو خیال بے کسی شے کرو ذرا یارو خیال بے کسی شے کرو ذرا وہ دھوپ دوپہر کی وہ صحرائے کربلا وہ لو وہ خاک دشت کی وہ گرمی ہوا اس دھوپ میں کھڑا ہے سلیمان کربلا
حجت کو ختم کرنے کو وہ حجت خدا آیا حضور ظالموں سے اور یوں کہا اے ظالموں کہو تمہیں اب آرزو ہے کیا اے ظالموں کہو تمہیں اب آرزو ہے کیا مظلومیت سے یوں شہ مظلوم نے کہا بتلاؤ میں ستاتا ہوں یا تم ستاتے ہو بتلاؤ میں ستاتا ہوں یا تم ستاتے ہو میں تو دعائیں دیتا ہوں تم دل جلاتے ہو مجھ کو نہیں رلاتے نبی کو رلاتے ہو مجھ کو نہیں رلاتے نبی کو رلاتے ہو یہ تیر فاطمہ کے جگر پر لگاتے ہو جب ہم نہ ہوئیں گے تو کسے تم ستاؤ گے جب ہم نہ ہوئیں گے تو کسے تم ستاؤ گے پانی کسے دکھا کے زمین پر بہاؤ گے یہ گردش ہو آل پیمبر کے واسطے اور پیاسا ابن ساقی یہ کوثر کے واسطے شاید میرا رتبہ تجھے معلوم نہیں ہے شاید میرا رتبہ تجھے معلوم نہیں ہے وہ کون سی شے ہے کہ جو محروم نہیں ہے فتویٰ ہمارے قتل کا کس عالموں کا ہے یہ کام عالموں کا ہے یا ظالموں کا ہے تم نے تو بلایا بھی نہ تھا آپ میں آیا جنگل میں مدینے سے مقدر مجھے لایا دریا بھی رو دیا سمندر بھی رو دیا نازک گلے کو دیکھ کے خنجر بھی رو دیا دریا بھی رو دیا سمندر بھی رو دیا نازک گلے کو دیکھ کے خنجر بھی رو دیا شاہ ابرار کجا شمر ستمگار کجا شاہ ابرار کجا شمر ستمگار کجا گردن شاہ کجا خنجر بے پیر کجا سینہ شبیر کجا سینہ شبیر کجا خنجر خخار کجا مخزن اسرار کجا ظالم گدار کجا آل اطہار کجا فرقہ کفار کجا سیلی شمر کجا سیلی شمر کجا سکینہ زار کجا گل زنجیر کجا گل زنجیر کجا عابد بیمار کجا اچھے خلقان جہاں آدم و حوا و سلیمان و ذبی اللہ دے قربان دیگر یوسف کنعان دیگر ختم رسولان شریفان امیران دیگر جنوں پریان دیگر جنت و رضوان دیگر حورا و گلمان ہما ہاؤ فغانن ہما نوحا کنانن ہما سینہ زنانن مندنم چکنم وائی حسینم حسین وائی حسینم حسین نم حسین وائی حسینم حسین وائی حسینم حسین وائی حسینم حسین وائی حسینم حسین یا 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 حسین اصغر تجھے میں جھولا جھلاؤں گی ساری رات اصغر تجھے میں جھولا جھلاؤں گی ساری رات
رات اصغر تجھے میں جھولا جھلاؤں گی ساری رات اصغر تجھے میں جھلاؤں گی ساری رات اصغر تجھے میں جھولا جھلاؤں گی ساری رات بیٹا تجھے میں لوری بیٹا تجھے میں لوری سناؤں گی ساری رات اصغر تجھے میں جھولا جھلاؤں گی ساری رات اصغر تجھے میں جھولا کی ساری رات آ جا کے بل رہا ہے اندھیرا اے میرا لال خود آ کے دیکھ لے تو ہوا کیا ہے میرا حال روؤں گی ساتھ تجھ کو روؤں گی ساتھ تجھ کو سلاؤں گی ساری رات اصغر تجھے میں جھولا جھلاؤں گی ساری رات اصغر گی ساری رات اصغر گی ساری رات اصغر بیٹھی ہوں پاس جھولے کے اتنا کہ سوچ کے ماں کن صدا سے بیٹا تو آئے گا لوٹ کے گودی میں تجھ کو اپنی گودی میں تجھ کو اپنی بٹھاؤں گی ساری رات اصغر تجھے میں جھولا ساری رات سب مل کے ساتھ میں ہوں رات اصغر تجھے میں جھولا کی ساری رات تقدیر کا یہ کیسا میرا امتحان ہے کس کو بتاؤ مشکل میں اب میری جان ہے اس بے بسی کے آنسو اس بے بسی کے آنسو بہاؤں کی ساری رات اصغر تجھے میں جھولا جھلاؤں گی ساری رات اصغر تجھے رات آواز دے رہی ہے سکینہ کہاں ہو تم ماں اور بہن پہ کچھ تو خدا را کرو رحم کیسے بنا تمہارے کیسے بنا تمہارے بٹھاؤ کی ساری رات اصغر تجھے میں جھولا جھلاؤں گی ساری رات اصغر تجھے گی ساری رات تو روٹھ کیوں گئے ہیں میرے لال یہ بتا کیا ماں سے ہو گئی ہے کوئی بول یا خطا ہے درد اپنے دل کا ہے درد اپنے دل کا بتاؤں گے ساری رات اصغر تجھے میں جھولا جھلاؤں گی ساری رات اصغر تجھے میں جھولا جھلاؤں گی ساری رات اصغر تجھے رات ماں اور بہن پہ کچھ تو خدا را کرو رحم کیسے بنا تمہارے کیسے بنا تمہارے بٹھاؤں گی ساری رات اصغر تجھے میں جھولا جھلاؤں گی ساری رات اصغر تجھے میں جھولا کی ساری رات تقدیر کا یہ کیسا میرا امتحان ہے
کس کو بتاؤں مشکل میں اب میری جان ہے. اس بے بسی کے آنسو، اس بے بسی کے آنسو بہاؤں گی ساری رات. اصغر تجھے میں جھولا جھلاؤں گی ساری رات. اصغر تجھے میں جھولا کی ساری رات. آواز دے رہی ہے سکینہ کہاں ہو تم؟ ماں اور بہن پہ کچھ تو خدا را کرو رحم. کیسے بنا تمہارے، کیسے بنا تمہارے بٹھاؤں گی ساری رات. اصغر تجھے میں جھولا جھلاؤں گی ساری رات. اصغر تجھے میں جھلاؤں گی ساری رات. بیٹا تجھے میں لوری، بیٹا تجھے میں لوری سناؤں گی ساری رات. اصغر تجھے میں جھولا جھلاؤں گی ساری رات. اصغر تجھے میں جھولا جھلاؤں گی ساری رات. یا حسین یا حسین یا ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، 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 ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی. بچپن پہ سکینہ کے فدا کر دی جوانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی. تو فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہے، عباس تیرا نام ہے، زینب کی رضا ہے. اب تک تیرا ممنوع ہے اسلام کا بانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی. زہرا کی لحد کانپی حیدر نے نجف چھوڑا، رو رو کے یہ شاہ بولے میری کمر کو بھی توڑا. جب خون میں تر دیکھی غازی کی پشانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی. رونے کے لیے مولا کیا بات یہ کم ہے، کتنا تجھے معصوموں کی ہے پیاس کا غم ہے. دریا پہ کیا قبضہ میاں پھر بھی نہ پانی، ہے
عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی، عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی، عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی، عجب غازی کہانی. رونے کے لیے مولا کیا بات یہ کم ہے، کتنا تجھے معصوموں کی ہے پیاس کا غم ہے. دریا پہ کیا قبضہ پیا پھر بھی نہ پانی ہے تیری وفاؤں کی، عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی، عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی، عجب غازی کہانی. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا محمد کا نواسا ہے یہ اے مسلمان، کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ اے مسلمان، کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ اے مسلمان، کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے اے مسلمان، کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ اے مسلمان، کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ اے مسلمان، کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ. حالت سجدہ میں ہے بے کس و مجبور بھی ہے، اور کئی روز کا پیاسا ہے یہ اے مسلمان، کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ اے مسلمان، کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ اے مسلمان، کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ اے مسلمان، کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ. بولی زینب ظلم شبیر پہ ڈھانے والوں، پتھروں کے تھلے میاں کو چھپانے والوں، ہائے کاندھے پہ اٹھاتے تھے جنہیں خط میں رسول، میرے اس بھائی کا لاشا ہے یہ اے مسلمان، کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ اے مسلمان، کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ اے مسلمان، کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ. بولی زینب ظلم شبیر پہ ڈھانے والوں، پتھروں کے تھلے میاں کو چھپانے والوں، ہائے کاندھے پہ اٹھاتے تھے جنہیں خط میں رسول، میرے اس بھائی کا لاشا ہے یہ اے مسلمان، کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ اے مسلمان. سب مل کے سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ اے مسلمان، جس کا غازی نہ رہا علی اکبر نہ بچا،
بھائی کی لاش پہ کھل کے جسے رونے نہ دیا. آج ماتم سر بازار جو ہم کرتے ہیں اسی زینب کا دلاسا ہے یہ. اے مسلمان کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ. اے مسلمان سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ. حالت سجدہ میں ہے بے کس و مجبور بھی ہے اور کسی روز کا پیاسا ہے یہ. اے مسلمان کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ. اے مسلمان سیدوں کا بھرا گربار جلایا کیوں ہے بیبیوں کو سر بازار پھرایا کیوں ہے. تو نے تو یہ بھی نہ سوچا کہ جو قیدی ہے بنے پاک زہرا کا ساسا ہے یہ. اے مسلمان کاش سوچا نواسا ہے یہ. ہے مسلمان سب مل کے کاش سوچا ہوتا ہے یہ. ہے مسلمان کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ. ہے مسلمان کاش سوچا کہ محمد کا نواسا ہے یہ. جس کا غازی نہ رہا علی اکبر نہ بچا بھائی کی لاش پہ کھل کے جسے رونے نہ دیا. آج ماتم سر بازار جو ہم کرتے ہیں اسی زینب کا دلاسا ہے یہ. اے مسلمان کاش سوچا ہوتا کہ محمد سب مل کے نواسا ہے یہ. اے مسلمان کاش سوچا سانی کہ محمد کا نواسا ہے یہ. حالت سجدہ میں ہے بے کس و مجبور بھی ہے اور کئی روز کا پیاسا ہے یہ. اے مسلمان کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ. اے مسلمان کاش سوچا کہ محمد کا نواسا ہے یہ. میں حسین مجھے حیدر تو سمجھتا کیوں ہے سن کے خطبہ میرا ملعون بگڑتا کیوں ہے. بولی زینب کہ یہ خطبہ ہی نہیں ہے اے یزید پاک قرآن کا خلاصہ ہے یہ. کاش سوچا کہ محمد کا نواسا ہے. اے مسلمان کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے. میں حسین مجھے حیدر تو سمجھتا کیوں ہے سن کے خطبہ میرا ملعون بگڑتا کیوں ہے. بولی زینب کہ یہ خطبہ ہی نہیں سن اے یزید پاک قرآن کا خلاصہ ہے یہ. اے مسلمان کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ. اے مسلمان کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسا ہے یہ.
حالت سجدہ میں ہے بے کس و مجبور بھی ہے، اور کئی روز کا پیاسا ہے یہ اے مسلمان. کاش سوچا ہوتا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. بر محمد وآل محمد صلوات. محترم سامعین، خداوند کریم آپ کی عبادت کو قبول فرمائے. ایک مریضہ ہیں لندن میں، آپ سب دعا کریں خداوند کریم اس کو صحت کاملہ عطا فرمائے. شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب کا ورد کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا امیر المؤمنین. السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا. السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ. السلام علیکم یا اسم المصطفیٰ. السلام علیکم یا ابا عبد اللہ الحسین وعلی تسعۃ المعصومین من ذرتک وعلی ابن الحسین محمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن. أرجو الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وظهور